बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। डीएस रेलवे लाहौर इनामुल्लाह ने मुतलका डिवीज़नल अफसरान के हमरा वॉशिंग लाइन्स डीजल शेड्स का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने वॉशिंग लाइन्स में मौजूद तमाम पर्स का मुआयना, ट्रेनों की सफाई सुथराई, आमदरफ्त और वर्क कोऑर्डिनेशन का जायजा। ऑल डीजल शेड में लोकोमोटिव्स के फिटनेस, मरम्मत और इन आउट ऑपरेशंस का मुआयना किया। उन्होंने मुतलका अफसरान को ज़रूरी हिदायत भी जारी की। जबकि न्यू डीजल शेड के दौरे के मौका पर हैवी रिपेयर शॉप का खसूसी मुआयना के दौरान कहा है कि ट्रेनों की बरवक्त आमदरफ्त को यकीनी बनाने के लिए वॉशिंग लाइन्स और डीजल शेड्स का बाहमी राब्ता नागज़ीर है। सेफ्टी असूलों के मुताबिक कोचेज और लोकोमोटिव्स के बरवक्त मरम्मत, देखभाल और फिटनेस को यकीनी बनाया जाए। इनका मज़ीद कहना था कि वज़ीर बराए रेलवे हनीफ अब्बासी के विज़न के मुताबिक मुसाफिरों को महफूज, आरामदेह और मेयारी सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिश है। दौरा के मौका पर डिवीजनल मैकेनिकल इंजीनियर्स मोहम्मद इमरान शाइक, जफर शेख, ताहिर शहजाद, डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मोहम्मद नासिर, डिवीजनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुलाम मुर्तज़ा इनके हमरा थे। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड का इनेकाद किया गया। बोर्ड में कत्ल, इक़दाम कत्ल, अमानत में खयानत, चेक डिसऑनर, अगवा, धोखाधड़ी और चोरी के 48 मुकदमात ज़ेर बहस आए। अफसरान ने दोनों फ़रीक़ैन को सुनने के बाद तफ्तीश तब्दीली से मुतालिक अहकाम जारी किए। मुद्दई शाहिद हुसैन, शफीक मसीह, बहादुर खान और गुलफाम मुस्लिम कत्ल, जबकि अजफर हसन इक़दाम कत्ल के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। इस मौके पर उन्होंने मेरिट पर तफ्तीश न करने वाले मुतअद्दिद अफसरान को वार्निंग और शोकास नोटिस जारी किए। जबकि इनका कहना था कि शहरियों की शिकायत के ज़ाले फौरी रिस्पॉन्स अवली तरजीह है। गैर जानबदार तफ्तीश पर समझौता किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। ख़वातीन और बच्चों के मुकदमात में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। तफ्तीशी निज़ाम में शफाफियत और एहतसाब के अमल को मौसर बनाने के लिए सख्त निगरानी की जाती है। अफसरान मजलूम को इंसाफ की फराहमी के अमल को मज़ीद तेज़ करें। तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में इन्वेस्टिगेशन विंग के तमाम डिवीजनल एसपीज़ ने शिरकत की। ठल वफाकी हुकूमत के बजट के खिलाफ साजा के एहतजाजी मुजाहरा, बजट को अवाम दुश्मन करार। ठल में साजा ने वफाकी हुकूमत के पेश करदा बजट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इसे अवाम दुश्मन बजट करार दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि ये बजट मेहनत कशों, मुलाजमीन और आम आवाम के मफादात के खिलाफ है। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत उस्ताद शफीक अहमद नारी ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कहा है कि वफाकी बजट अवाम तवक्कात पर पूरा उतरने पर नाकाम रहा और तालीम समेत मुख्तलिफ अहम शोबों के लिए मुनासिब फंड्स मुख्तस नहीं किए गए, जिस पर शदीद अफसोस है। साजा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बजट पर नज़रसानी करते हुए अवाम दोस्त इक़दाम किए जाएँ और तालीम समेत बुनियादी शोबों के लिए मज़ीद वसाइल फराहम किए जाएँ। एहतजाज के दौरान वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर इनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। उस्ताज़ा का कहना था कि अवाम दुश्मन पॉलिसियों को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा और अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद जारी रखी जाएगी। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मोरकुंडा नाथा बाजार में एक निजी अकेडमी की खस्ता हाल छत अचानक गिरने से 6 बच्चे जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू टीमों ने जख्मी बच्चों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जबकि वाक़े की इत्तला मिलते ही डिप्टी मिशन ननकाना, डीपीओ ननकाना और असिस्टेंट मिशन ननकाना समेत ज़िला इंतजामिया की टीमें मौके पर पहुँच गई हैं। मोरकुंडा नाथा बाजार में इस वक्त खौफ व हरास फैल गया है जब एक निजी अकेडमी की छत अचानक गिर गई। हादसे के वक्त निजी अकेडमी में मौजूद थे कि छत का एक हिस्सा नीचे आ गिरा, जिसके नतीजा में 6 बच्चे जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 222 की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। जख्मी बच्चों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर डीसी ननकाना, असिस्टेंट मिशन ननकाना, डीपीओ ननकाना और सीईओ एजुकेशन ननकाना और दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान भी मौके पर पहुंच गए और सूरत हाल का जायजा लिया। इंतजामिया की जानिब से वाक़े की वजूहात जानने और जिम्मेदारान के तयन के लिए तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। हैदराबाद रेवेन्यू प्लाजा ठंडी सड़क के रिहायशी खातून ने अपने मासूम बच्चे के हमरा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए सहाफ़ियों को बताया है कि इनके पड़ोस में वाक़िया फ्लैट का रिहायशी महबूब सोलंगी मुबैना तौर पर फहाशी का अड्डा चला रहा है। खातून का कहना है कि इस अमल से मना करने पर इन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस मामले से फ्लैट से यूनियन के सदर को भी आगाह किया गया, ताहम कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। इनके मुताबिक GOR पुलिस भी इनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही। खातून ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि महबूब सोलंगी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुबैना फहाशी का अड्डा बंद कराया जाए और इन्हें और इनके बेटे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद तेज़ बारिश ने बड़ा नुकसान कर दिया। ज़िला के सबसे बड़े तारीखी कैथोलिक चर्च की छत मुनहदम हो गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इंतजामिया के मुताबिक अब इबादत गुजारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये वही चर्च है जहाँ बैक वक्त 5000 अफराद इबादत कर सकते थे। मसीह बरादरी ने हुकूमत से चर्च की फौरी तामीर की अपील की है।
بارش کے باعث ضلع کے سب سے بڑے تاریخی کیتھولک چرچ کی چھت گر گئی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ واقعی میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن چھت گرنے سے اب عبادت کرنے میں مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق اس چرچ میں بیک وقت 5000 افراد عبادت کرتے تھے۔ مسیحی برادری نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ چرچ کی چھت جلد از جلد دوبارہ تعمیر کی جائے۔ بڑے دکھ اور کرب کی بات ہے کہ رات کی جو طوفانی بارش تھی اس کی وجہ سے ہمارا رومن کیتھولک چرچ سنٹ فرانسس آف اسیسی حافظ آباد جو ہے اس کی چھت جو ہے وہ گر گئی ہے اور جانی نقصان کوئی نہیں ہوا۔ تو میں اپیل کرتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ ہماری جو ہے اس عبادت گاہ کو، جو بڑی تاریخی عبادت گاہ ہے، اس کا جو کام ہے اس کو وہ فوری طور پر کروانے کا حکم جاری کیا جائے۔ الہ آباد کے بھٹی چوک میں موجود یہ گہرا گڑھا شہریوں اور ٹرانسپورٹرز کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن چکا ہے۔ یہ گڑھا نہ صرف گاڑیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے بلکہ ٹریفک حادثات کے خطرات میں بھی اضافہ کر رہا ہے۔ اہل علاقہ نے اسسٹنٹ کمشنر لیاقت پور اور محکمہ ہائی وے سے مطالبہ کیا ہے کہ عوامی مشکلات کے پیش نظر فوری طور پر اس گڑھے کی مرمت کرائی جائے تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے۔ بھٹی چوک الہ آباد میں سڑک کے درمیان موجود گہرا گڑھا حادثات کو دعوت دینے لگا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد گاڑیاں اس گڑھے کی وجہ سے متاثر ہو چکی ہیں، جبکہ موٹر سائیکل سواروں کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں۔ اہل علاقہ نے اسسٹنٹ کمشنر لیاقت پور اور محکمہ ہائی وے سے فوری نوٹس لینے ہوئے مرمتی کام کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے ہمارے کرائم رپورٹر سمیع اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق گڈاب سٹی پولیس کی مین سپر ہائی وے کے قریب کارروائی، چھالیا گٹکا ماوا سپلائی کی کوشش ناکام۔ ایس ڈی پی او میمن گوڈ کی نگرانی میں پولیس ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے چھالیا اور گٹکا ماوا سپلائی میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت شاہ عالم خان ولد اسلم خان کے نام سے ہوئی ہے، جو آئل ڈرمز میں خفیہ خانوں کے ذریعے چھالیا چھپا کر مختلف علاقوں میں منتقل کرتا تھا۔ ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے چھالیا کو چھپانے کے لیے آئل ڈرمز کو بطور کور استعمال کیا ہوا تھا۔ پولیس نے کارروائی کے دوران چھالیا سے بھرے 4 آئل ڈرم، 90 کلو سے زائد چھالیا اور موزے سمیت گٹکا ماوا قبضہ میں لے لیا ہے۔ گرفتار ملزم کے قبضہ سے چھالیا اور گٹکے ماوے کے سپلائی میں استعمال ہونے والا 125 موٹر سائیکل کو بھی تحویل میں لے لیا گیا۔ ملزم آئل فروخت کی یارڈ میں چھالیا اور گٹکا ماوا مختلف دکانوں تک پہنچاتا تھا۔ گرفتار ملزم کے مزید کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ ملزم کے خلاف ضابطے کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ اوکاڑا 3 ملزمان گرفتار، ایس ایچ او تھانہ طیب سعید شہید علی اصغر کی اپنی ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی۔ ملزمان سے 37 لیٹر شراب برآمد، ملزم ندیم سے 19 لیٹر جبکہ اظہر سے 18 لیٹر شراب پکڑی گئی۔ ملزم فخر کے خلاف ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کے دفعہ کے تحت مقدمہ درج، ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات کا اندراج۔ تفتیش جارڈگ فری پنجاب مہم کے تحت منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈی پی او خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے ہماری نمائندے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد ارشد بٹی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا ساہیوال میں اہم اجلاس۔ صوبائی وزیر چیئرمین کابینہ کمیٹی خواجہ سلمان رفیق، صوبائی وزیر کو چیئرمین بلال یاسین اور صوبائی وزیر سید عاشق حسین کرمانی کی شرکت۔ وفاقی وزیر سید عمران احمد شاہ اور ساہیوال ڈویژن سے ارکان اسمبلی کے اجلاس میں خصوصی شرکت۔ سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی، ایڈیشنل آئی جی عمران ارشد، چیف کوآرڈینیٹر پیفٹیک بریگیڈیئر اسد علی، ڈی آئی جی اسپیشل برانچ سجاد منچ، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی حسن سکھیرا، ڈی جی اوقاف حافظ انیس الرحمان، ایڈیشنل سیکرٹری انٹرنل سیکیورٹی ماہم آصف ملک، ایڈیشنل سیکرٹری اسپیشل انیشیٹو عبدالرؤف کی شرکت۔ کابینہ کمیٹی نے محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر ساہیوال ڈاکٹر آصف طفیل اور آر پی او محمد ایاز سلیم نے تفصیلی بریفنگ دی۔ ساہیوال ڈویژن میں 1749 مجالس اور 461 جلوس کے انتظامات مکمل۔ شعلہ بیان 70 ذاکرین مقررین کی ضلع بندی اور 64 کی زبان بندی کے احکامات جاری۔ پولیس کی امدادی کے لیے فوج کو 6 اور رینجرز کی 6 کمپنیاں تعینات ہوں گی۔ ساہیوال ڈویژن میں 71 افراد کو 4th شیڈول میں رکھا گیا ہے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج چکر کے 784 میں عرس کے حوالے سے بھی تمام انتظامات مکمل ہیں۔ پاک وطن میں عرس کی تقریبات کا آغاز 12 جون کو ہو چکا ہے، 26 جون تک جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پنجاب کے تمام ڈویژنز میں جا کر انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ خواجہ سلمان رفیق پنجاب میں پرامن محرم الحرام کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ محرم الحرام ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے۔ امن و امان کا قیام اور عوام کی جان مال کے تحفظ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ قیام امن کے لیے ڈویژن امن کمیٹی کا فعال کردار نہایت اہم ہے۔ سید عاشق حسین کرمانی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر انتظامیہ پنجاب بھر میں سبیلیں لگا رہی ہے۔ امن و امان میں رکھنا ڈالنے والوں سے آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔
محکمہ داخلہ کے مرکزی کنٹرول روم کے ساتھ پنجاب بھر میں سائبر پیٹرولنگ سیل قائم کیے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر فرقہ وارانہ مواد پھیلانے پر مقدمہ درج کر کے گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ ڈیوٹی پر تعینات عملہ شہریوں کی حفاظت واپسی تک فیلڈ میں موجود رہے۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب مجالس اور جلوسوں کی CCTV کیمروں اور ڈرون سے مانیٹرنگ کی جائے۔ کیٹیگری 1 کی مجالس اور جلوسوں کے لیے اضافی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ساہیوال، اکاڑا اور پاکپتن سے ڈپٹی کمشنرز اور DPOs کے اجلاس میں شرکت اور بریفنگ۔ خان بلا سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق DSP موٹر وے پولیس بیٹ نمبر 22 ترنڈا محمد پناہ سید رضوان شاہ کے اسسٹنٹ کمشنر لیاقت پور غلام مرتضیٰ سے ملاقات کے دوران قومی شاہراہ N5 کے ساتھ ملحقہ آبادی والے علاقوں میں ناجائز تجاوزات کے خاتمے کے لیے مشترکہ آپریشن کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر لیاقت پور غلام مرتضیٰ نے یقین دہانی کروائی کہ پیرا فورس، میونسپل کارپوریشن اور پنجاب پولیس موٹر وے پولیس کے ساتھ مل کر خان بلا، ترنڈا محمد پناہ اور جین پور کے علاقوں میں ناجائز تجاوزات کے خلاف مشترکہ آپریشن میں حصہ لیں گے۔ مزید برآں اس بات کی عزم کا اعادہ کیا گیا۔ محرم الحرام کے دوران قومی شاہراہ سے گزرنے والے ماتمی جلوسوں کی سیکیورٹی اور دیگر سہولیات کو مل کر یقینی بنایا جائے گا۔ ہارون آباد ملک بھر میں کرپشن کے مسائل موجود ہیں، عوام کو بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ نوجوانوں ظالمانہ نظام کے خلاف جدوجہد میں جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دیں اور بڑی تعداد میں متحرک ہوں۔ جمعیت علماء اسلام کی رہنما اور سابق امیدوار قومی اسمبلی حافظ وحید احمد اوان نے کہا ہے کہ نوجوانوں کے سماجی مسائل پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ منشیات کا پھیلاؤ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ حکومتی رپورٹس کے مطابق لاکھوں نوجوان اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں کو منشیات سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے خلاف صرف واز نہیں بلکہ عملی جدوجہد اور تحریک کی ضرورت ہے۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ صرف سڑکوں پر نعرے لگانے تک محدود نہ رہیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں دین اخلاق اور کردار کو اختیار کریں، روزانہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور سیرت نبوی کو سمجھیں۔ حافظ وحید احمد اوان نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو ہنر سکھائے جائیں، اخلاقی تربیت دی جائے اور کھیلوں کی سرگرمیوں کو بھی فروغ دیا جائے۔ مسائل کو دبانے، گولیاں چلانے، غداری کی سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے یا لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے سے مسائل ختم نہیں ہوتے بلکہ انصاف اور عوامی شمولیت سے حل نکلتا ہے۔ پاکستان ہر علاقے میں رہنے والوں کا ہے، ظالم نظام کے خلاف متحد ہو کر جدوجہد کرنی ہوگی۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر آن نیوز آصف اقبال کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پریس کلب کے وفد کی سینئر نائب صدر سوشل میڈیا ٹیم ڈسٹرکٹ پریس کلب رجسٹر چنیور محمد ندیم ہاشمی کی قیادت کی ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیور ڈسٹرکٹ پریس کلب رجسٹر کے صدر چودھری شاہد محمود اور سابق جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مزمل حسین نے اسلامیہ اسپتال چنیور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے زیر علاج ڈسٹرکٹ سوشل میڈیا ٹیم کے سینئر نائب صدر محمد ندیم ہاشمی کی قیادت کی ہے۔ اسپتال آمد پر اسلامیہ اسپتال کے مینیجر شیخ آصف اقبال اور علی رضا نے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ اس موقع پر صدر پریس کلب رجسٹر چنیور چودھری شاہد محمود نے محمد ندیم ہاشمی کی خیر دریافت کی، ان کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور خصوصی دعا بھی کی۔ قیادت کی اس موقع پر سوشل میڈیا ٹیم کے صدر آصف اقبال، وائس چیئرمین ہاشم علی زرگر، ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری شیخ بلال سعید اور انفارمیشن سیکرٹری حاجی عارف محمود بھی وفد کے ہمراہ موجود تھے۔ تمام رہنماؤں نے محمد ندیم ہاشمی کی صحت کے لیے مخلصانہ جذبات کا اظہار کیا۔ پنجاب سٹی پولیس کی کارروائی، 90 کلو سے زائد چھالیہ اور گٹکا ماوا برآمد، ایک ملزم گرفتار۔ کراچی رپورٹ عبدالوحید ابلو۔ ضلع ملیر کی گڈاب سٹی پولیس نے مین سپر ہائی وے کے قریب کارروائی کرتے ہوئے 90 کلو سے زائد چھالیہ اور مضر صحت گٹکا ماوا برآمد کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملیر پولیس کے ترجمان کے مطابق SDPO میمن کوٹ کی نگرانی میں پولیس ٹیم نے کارروائی کے دوران شاہ عالم خان ولد اسم خان کو گرفتار کیا، جو آئل ڈرمز میں بنائے گئے خفیہ خانوں کے ذریعے چھالیہ اور گٹکا ماوا مختلف علاقوں میں سپلائی کر رہا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے آئل ڈرم کو بطور ڈھال استعمال کرتا تھا۔ آئل کے فروخت کی آڑ میں چھالیہ اور مضر صحت گٹکا ماوا مختلف دکانوں تک پہنچایا جاتا۔ کارروائی کے دوران پولیس نے چھالیہ سے بھرے 4 آئل ڈرمز قبضہ میں لے لیے، جن سے 90 کلو سے زائد چھالیہ اور گٹکا ماوا برآمد ہوا ہے۔ پولیس نے سپلائی کے لیے استعمال ہونے والے ایک موٹر سائیکل بھی تحویل میں لی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ گرفتار ملزم کا مزید مجرمانہ ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ ملیر پولیس کا کہنا ہے کہ مضر صحت اشیاء کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر برائے انسانی حقوق، اقلیتی امور پنجاب سردار رمیش سنگھ اروڑا نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات کے تحت اقلیتی برادری کی ترقی، خوشحالی اور فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں اور انہیں مساوی حقوق اور یکساں ترقی کے مواقع فراہم کرنا حکومت پنجاب کی ترجیحات میں شامل ہے۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے باسیہ کیمپس میں اقلیتی طلباء میں تعلیمی وظائف کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب بھر میں 1000
جبکہ بہاولپور ڈویژن کے 173 میرٹ پر منتخب طلباء کو میرٹ سے ماسٹرز تک تعلیمی وظائف دیے جا رہے ہیں اور آئندہ برس اس تعداد میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ 1 لاکھ مسلک اقلیتی خاندانوں کو اقلیتی کارڈز فراہم کیے جا رہے ہیں، جبکہ اقلیتی بستیوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے خصوصی ترقیاتی منصوبوں پر بھی کام جاری ہے۔ سردار رمیش سنگھ اروڑا نے بین المذاہب ہم آہنگی، قومی یکجہتی اور نوجوانوں کے لیے جدید تعلیم، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں آگے بڑھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے مختلف پروگرامز پر عمل پیرا ہے۔ نیوز ٹوڈے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔